अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, जिन मुसलमानों का अकीदा है कि उनके बुजुर्ग सिंध से झाड़ू पर उड़ते हुए मक्का हज करने जाया करते थे, मैं लाल शहबाज कलंदर की बात कर रहा हूँ। जिन मुसलमानों का अकीदा है कि उनके बुजुर्ग सूरज के ऊपर तिक्के भूना करते थे, मैं शम्स तबरेज की बात कर रहा हूँ। जिन मुसलमानों का अकीदा है कि उनके बुजुर्ग उड़ते हुए घोड़े पर अल्लाह ताला से मुलाकात किया करते थे, मैं पैगंबर इस्लाम की बात कर रहा हूँ। जिन मुसलमानों का अकीदा है कि उनके बुजुर्ग मुर्दों को जिंदा किया करते थे, अब्दुल कादिर जिलानी और हजरत ईसा की बात कर रहा हूँ। आज वही मुसलमान जब नजरिया इर्तका की मुखालफत करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानों का जो इज्तमाही शऊर है, क्या वो इतनी सदियों के बाद भी इस सतह के ऊपर मौजूद है कि वो इस तरह की देवमालाई और असातीरी दास्तानों के ऊपर भरोसा करता है। कम से कम मेरे लिए ये देवमालाई और असातीरी दास्तानें हैं जिनके अंदर कोई हकीकत मौजूद नहीं है, लेकिन ये दास्तानें बहुत सारे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक फेथफुल एंटिटी हैं। और उनके साथ आप जब उनके अकीदे के ऊपर बहस करते हैं तो अक्सर जो है उनकी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन ताहिर अब्बास साहब सरगोदा से एक ऐसे भले मानस आदमी हैं जिनकी आवाज में तो कभी कभी खून आता है, लेकिन आंखों में कम कम ही खून आता है। ताहिर साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत, सेहत, मिजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है वैस भाई। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ताहिर भाई, आज अपनी पटारी से क्या बरामद करने जा रहे हैं आप? सर बरामद कुछ नहीं करना आज हमारा जो बगैर मतलब ओवरलैपिंग के मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन सा प्रोग्राम हो। पिछली बार मैं आप काफी मैं मेरे मैं साथ तो नाराज हुए थे। ओवरलैपिंग नहीं करूंगा। करेगा तो तू ही करेगा। नहीं नहीं, इस बार मैं भी नहीं करूँ। इस बार प्रॉमिस। क्योंकि इस बार हम एक चीज तय करेंगे ना कि मैं कुछ आर्गुमेंट आपको तीन चार आर्गुमेंट्स हैं जो तकरीबन अगर 5-5 मिनट भी हम लेना तो 40 मिनट में हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट मैं लूंगा पेश करने में, 5 मिनट आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा अपने तरीके से। और फिर हमारी ऑडियंस भी देख रही है और हमारा जो मैसेज बॉस वो भी आज फैसला करेगा कि कौन बेहतर रहा है। क्या मेरे कुछ मतलब बात पुरानी होगी, ये नहीं है कि मतलब आर्गुमेंट ऑफ डिजाइन पर ही तकरीबन बात होगी जो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन हर बंदे का एक तरीका है अपना डिफाइन करने का। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिवाइन नॉलेज या कोई डिवाइन जो इंटेलिजेंस है उसके जरिए मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। और आप जो आपका जो एक कहते हैं कि फेवरेट बात है कि ब्लाइंड प्रोसेस, आप उससे बताएंगे। ताहिर साहब, आपकी एज कितनी है? मेरी 38। सर, 38 बरस की उम्र में 5 मिनट का टाइम पीरियड? ये ओनली बात करने के लिए। तो मैं भी वही कह रहा हूँ सर, 5 मिनट का टाइम पीरियड बात करने के लिए। सर बिस्मिल्लाह करें। ज्यादा है? सर बिस्मिल्लाह अच्छा, करें। जी जी जरूर। अच्छा, मैं आज शुरू करूंगा अल्लाह के विलियम पाक पहले की। अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत अल्लाह मेहरबान रहम करने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहम है। करने हाँ। वाला है। और अपनी बात अगर का कुछ आगाज जो मुझसे पहला पनाह भी मांगे, आर्ग्यूमेंट। मुझसे पनाह भी मांगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं, हम आपको शैतान नहीं कहते। तो अच्छा, आर्ग्यूमेंट आज मैं पहला शुरू करूंगा विलियम पहले की किताब जो थियोलॉजी, नेचर थियोलॉजी आपने जरूर पढ़ी होगी। उसमें वो एक बात करते हैं स्टार्ट में ही कि अगर मैं सहरा में कहीं जा रहा हूं और मुझे ठोकर लगे किसी पत्थर से, तो उसको देखकर मैं ये लाजमी सोच सकता हूँ कि ये पत्थर हमेशा से वहां मौजूद होगा। लेकिन अगर उसी सहरा में कहीं मुझे घड़ी पड़ी हुई मिले और मुझसे कोई पूछे कि ये घड़ी कहाँ से आई, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये घड़ी हमेशा से यहाँ पर पड़ी होगी। मुझे ये लाजमी उसको बताना पड़ेगा कि इसका कोई वॉच मेकर जरूर है। और आपने ब्लाइंड वॉच मेकर पढ़ी होगी जो कि आपकी बहुत फेवरेट किताब है, रिचर्ड हजरत डॉकिंस हजरत की। रिचर्ड और डॉकिंस रहमतुल्लाह अलैह। हजरत, अच्छा ठीक हो गया। और ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड जो ब्लाइंड वॉच मेकर है उसी से लिया था। और ये वो अपनी इस ब्लाइंड वॉच मेकर किताब में बताते भी हैं रिचर्ड डॉकिंस कि मैंने ये लफ्ज उनसे मुस्तार लिया, उन्होंने वॉच मेकर का और इन्होंने उल्टा करके ब्लाइंड वॉच मेकर कर दिया इस किताब। अब इसको अगर इसी बात को लेकर चलें अवैस भाई, कि एक घड़ी जो है वो प्रिसाइज जो टाइम के जो डिटरमाइन करती है, तो अगर ये एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वक्त पहले था या घड़ी पहले थी।
ظاہر اس کا جواب یہی ہوگا کہ وقت پہلے تھا، گھڑی بعد میں بنی. اب جس نے وہ گھڑی بنائی، پہلی بات تو یہ کہ گھڑی خود بخود پہلے تو بن نہیں سکتی، میں بھی بن جاتی ہے تو وہ کبھی وقت کا تعین خود نہیں کر سکتی. ایک بات، اس وقت کا تعین کرنے کے لیے اس کو پیچھے ایک ذہن کار فرما ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر وقت پہلے سے شروع ہو چکا ہے، گھڑی کریشن ہے انسان کی، اور یہ سائنس مان چکی ہے کہ وقت جو ہے وہ کریشن ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں تھا، وہ ایک ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہے. اب اگر کاسمولوجیکل ٹائم کی بات کریں، ایک گھڑی کو اگر پریسائز ٹائم یا ڈٹرمائن کرنے کے لیے ایک مائنڈ کی ضرورت ہے. گھڑی کبھی خود تعین نہیں کر سکتی کہ ایک سیکنڈ کتنے وقت میں ہوگا، یا 60 سیکنڈ کا ایک منٹ ہوگا، یا 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوگا. یہ تعین گھڑی خود کبھی بھی نہیں کر سکتی. تو جب ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے بگ بینگ سے، تو کاسمولوجیکل ٹائم جو ہے اس کا تعین کس نے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی، اگر گھڑی کے لیے ہم ایک مائنڈ لیتے ہیں کہ اس کو وقت کے تعین، وقت کی ڈٹرمنیشن کے لیے ایک ذہن کی ضرورت ہے، تو کیا ایک کاسمولوجیکل اتنا پیچیدہ ٹائم جو ہے جو سٹارٹ ہوا، اس کے لیے کسی ایسے ذہن کی یا کسی ڈیوائن نالج کی یا ایسے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ میرا فرسٹ ہے. طاہر صاحب 5 منٹ اوور ٹو نہیں یو ہوئے، سر. 5 منٹ نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں، سر میں میں نے اگلے کہا ٹائم میں تھا، تھوڑا زیادہ لے لوں. میں نے کہا تھا نا 38 سال کے ہو گئے ہیں آپ. اچھا طاہر صاحب، یہ جی جو آپ نے میرے سامنے ایک گھڑی کی مثال رکھی، اور مفتی شمائل نے وہ جزیرے کے اوپر ایک پنک بلون کی مثال رکھی. اصل میں طاہر صاحب اس میں میں کوئی بھی مذاق اڑائے بغیر، کوئی بھی شرارت کیے بغیر، نہایت سنجیدگی سے میں آپ کی توجہ ایک نقطے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ طاہر صاحب آپ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور میں آپ سے نا یقین مانیے اس سے بہتر کی توقع کرتا تھا. یہ نا وہ درس نظامی والے جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آرگیومنٹ لے کر نا رد الحاد کے کورسز کرواتے پھرتے ہیں. طاہر صاحب دیکھا میں کیا سی نا بولے گا، میں نہیں بولا تھا، آج اپنی شرط پوری کرنی ہے. طاہر صاحب ایک جو بنیادی نقطہ اس آرگیومنٹ آف ڈیزائن کی جانب، جس کی جانب آپ جوش خطابت میں آپ صرف نظر کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو گھڑی ہے اس کو بنانے والا ایک فزیکل یونیورس کے اندر انسان ہے. جو جزیرے کے اوپر ایک پنک بلون پڑا ہے، اس کو رکھنے والا بھی اسی یونیورس کے اندر ایک انسان ہے. یہ جو علت اور معلول کا رشتہ ہے، یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ ہے، یہ اس فزیکل یونیورس کے ریم کی اندر کی پراپرٹی ہے. یعنی اس کے اندر جو کاز ہے وہ بھی فزیکل یونیورس کے اندر ہوگا گھڑی بنانے والا، اور جو گھڑی ہے وہ بھی فزیکل یونیورس کے اندر ہوگی. یعنی جو خالق ہے اس کا بھی فزیکل ڈائمنشنز ہوں گے، اور جو مخلوق ہے اس کی بھی فزیکل ڈائمنشنز ہوں گی. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی علت اور معلول کے رشتے کو منطبق کرتے ہیں اس کائنات کی حدود سے ماورا، یعنی اس کائنات کو تو آپ ایک مخلوق تصور کرتے ہیں، اور یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اس کا جو خالق ہے، اس کائنات کی جو علت ہے، وہ کائنات سے ماورا ہے. یعنی آپ اس کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو اس فزیکل یونیورس کی باؤنڈریز سے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، تب اصل پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے طاہر صاحب. آپ کا نیٹ یعنی ٹھیک چل رہا ہے؟ بند ہو جی گیا طاہر تھا. صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو 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 ہیلو، کین یو ہیئر می؟ نہیں طاہر صاحب آواز نہیں آ رہی. سر نہیں نہیں نہیں، آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ، سر تاڑے ویڈیو انٹرنیٹ فریز کا ہو مسئلہ. جاتی ہے. آپ اسٹوڈیو ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر کریں. طاہر صاحب آپ اسٹوڈیو ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر کریں. اب آپ خود ہی سوچیں، گھڑی خود بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو گھڑی کو بنانے والا ہے
وہ اس فزیکل یونیورس کی حدود کے اندر ہے، لیکن ان کا جو اللہ تعالیٰ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو ایڑی چوٹی اور گوڈے کا زور لگا رہے ہیں، وہ اس فزیکل یونیورس کے باہر ہے، یعنی ایک میٹا فزیکل اینٹی کے اوپر فزیکل کاز اینڈ افیکٹ کی جو شرط ہے وہ عائد نہیں کی جا سکتی ہے۔ طاہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ سر آپ نے میری آخری بات کون سی سنی تھی؟ طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طاہر آواز آ صاحب رہی آپ ہے کو سر؟ میری، مجھے تو آ رہی ہے۔ طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے آ رہی ہے۔ کٹ رہی ہے آواز کافی ادھر میرے خیال میں، پھر نیٹ ورک۔ ہائے ہائے، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم نیٹ ورک کے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ میں ویسے کوشش، اگر طاہر صاحب آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر اس جو کانورسیشن ہے اس کا لنک میں کمنٹس میں پیسٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی صاحب ہمیں ویڈیو کے آ اوپر رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی طاہر صاحب، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس فزیکل یونیورس کے اندر کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے، جو گھڑی کو بنانے والا واچ میکر ہے اور جو گھڑی ہے واچ ہے، وہ اس یونیورس کے اندر ہے، لیکن آپ اس کاز اینڈ افیکٹ کو ایکسٹراپولیٹ کر کے جس میٹا فزیکل گاڈ کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، وہ میٹا فزیکل گاڈ اس یونیورس کی حدود کے باہر ہے، اس کے اوپر یہ کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ اپلائی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اپلائی ہوتا ہے تو ایک گھڑی بنانے والا تو یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے گھڑی کیسے بنائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو خدا ہے، اگر ہے، ہمارے نزدیک تو وہ نہیں ہے، تو کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے اس یونیورس کو کیسے بنایا؟ اگر تو وہ بتا سکتا ہے تو ہم آپ کی بات درست تسلیم کر لیتے ہیں طاہر صاحب۔ دیکھیں ویس بھائی، آپ بہت ہر بار بہت انٹیلیجنٹلی کہہ لیں یا بہت چالاکی سے میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ، آواز آپ آ کی رہی ہے؟ آواز، آپ کی ویڈیو فریز ہو رہی ہے۔ جی جی طاہر ابھی صاحب، ویڈیو آ رہی ہے ٹھیک؟ جی جی آ رہی ہے، بولیے۔ جی جی طاہر صاحب بولیے۔ اب آ رہی ہے ویڈیو؟ جی جی آ رہی ہے، طاہر صاحب بولیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہر بار جتنے بھی آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جتنے بھی آرگومنٹ، آپ اس کو بڑے انٹیلیجنٹلی اس بات کو اس چیز پر لے آتے ہیں کہ یہ فزیکل یونیورس، فزیکل ریمپ کے اندر کی بات ہے۔ میں بات کر رہا تھا کاسمولوجک، اس کے یونیورسل یا یونیورس کے ٹائم کے لیے، کاسمک ٹائم کے لیے۔ تو کاسمک ٹائم کے لیے جب ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں پھر یونیورس کے ریمپ کے اندر کی بات تو آتی نہیں ہے، آپ اس بات کو پھر ادھر پھسلا کر لے جاتے ہیں کہ یونیورس جو ایک پریسائزڈ، ایک یونیورس بنی پریسائزڈ، ہر چیز ایک ٹائم ٹیبل بنا، ہر چیز کا ایک ود آؤٹ انٹروپی، مطلب انٹروپی آپ سمجھتے ہیں نا، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، کہ ہر چیز کو ایک مطلب اس میں ایک بگاڑ پیدا نہیں ہوا، بے ترتیبی کبھی بھی نہیں آئی، خرابی کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، ہمیشہ بالکل صحیح سمت میں صحیح پریسائزڈ ہر چیز چل رہی ہے۔ گھڑی ہم نے بنائی اپنی سہولت کے لیے، خود کو مطلب اپنے آپ کو ایک دنیاوی لیول کے لیے، لیکن کاسمک ٹائم جو ہے وہ جس نے بنایا، میں اس کاسمک ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ ٹائم کی بگننگ آپ بھی مانتے ہیں، سائنس بھی مانتی ہے کہ ٹائم بگین ہوا، سٹارٹ ہوا۔ مادہ جو ہے وہ خود کسی چیز کو کا تعین نہیں کر سکتا۔ آپ مطلب اگر آپ ہر چیز کو مادی حساب سے لے تو مادہ تو ٹائم کو ڈٹرمائن نہیں کر سکتا نا، کہ ایک کاسمک ٹائم جو ہے وہ مادہ مطلب تعین اس کا کرے گا کہ کب دن ہوگا، کب رات ہوگی، یہ سارا نظام کس طرح چلے گا، یہ تو یونیورس کے اندر کی گھڑی بتانے والا بھی بتا سکتا ہے۔ میں کاسمک ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کاسمک ٹائم اسی طرح پریسائزڈ چل رہا ہے، بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے، جس طرح ایک گھڑی جب بن جاتی ہے تو وہ بالکل ایکوریٹ ٹائم بتاتی ہے، اس کے پیچھے تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن جو کائنات کا ٹائم چل رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو کسی انسان نے تو نہیں نہ بنایا، اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہے نا۔ آپ فزیکل ریمپ کے اندر کی بات نہ کریں،
आप कॉस्मोलॉजिकल टाइम की बात करें, कॉस्मिक टाइम की बात करें, उसका आप मुझे बताएं, उसका डिफाइन करें कि किस तरह वो एक बिल्कुल प्रिसाइज चल रहा है। ये बात है। मैं ओवरलैप इसलिए नहीं करना चाहता, इस बार मैं मतलब आपसे बहुत क्लियर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब आप मुझे कॉस्मिक टाइम का समझाएं, ये बताएं लोगों को, ताकि हमें पता चले। आप यूनिवर्स रैंप के अंदर की हर बार बात करके तो उसको आराम से साइड पे कर देते हैं। हम कॉस्मिक, जो हम यूनिवर्स के रैंप के बाहर की बात कर रहे हैं, जब यूनिवर्स स्टार्ट हुई, हमें उस चीज का चाहिए। हमें वो बताएं कि यूनिवर्स का टाइम किस तरह चल रहा है, किस तरह प्रिसाइज्ड है, इस बिल्कुल बिल्कुल मतलब जिसमें एक सेकंड के हजारवें हिस्से तक भी इंट्रोपी नहीं है। ताहिर साहब, जिस चीज को आप कॉस्मोलॉजिकल टाइम कहकर मुखातिब कर रहे हैं, वो इस फिजिकल यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है या इस फिजिकल यूनिवर्स से बियॉन्ड कोई प्रॉपर्टी है? सर बियॉन्ड प्रॉपर्टी नहीं, ये यूनिवर्स की स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी है, जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ। हम्म, जाहिर इसके पीछे जो है बियॉन्ड, वो उसका बनाने वाला होगा। जब एक चीज स्टार्ट होती है, वो उसका कोई सबब होता है। ठीक है। जो चीज स्टार्ट होती है, जिसको आप अपना वो क्या उन्होंने ला दिया था, कॉन्टिंजेंसी। हर चीज कॉन्टिंजेंट है, ये आपको भी पता है। कॉन्टिंजेंट किसी ना किसी सबब की मोहताज होती है। तो कोई ना कोई बेसबब चीज तो है ना। टाइम भी कॉन्टिंजेंट है, हम भी कॉन्टिंजेंट है, हर चीज कॉन्टिंजेंट है। हम्म, ठीक है। हर मुमकिन वजूद है, हर चीज मुमकिन वजूद है, हर चीज का इम्कान है। हर चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जो निसेसरी बीइंग है, जिसका कोई जो बेसबब है, वो तो एक होना चाहिए। अगर हर चीज कॉन्टिंजेंट हो, तो कायनात शुरू कैसे हो सकती है? कोई कोई चीज अपना मकसद खुद नहीं हो सकती। हम्म। आप खुद अपना मकसद, आप निसेसरी बीइंग है, आप कॉन्टिंजेंट नहीं है। मैं कुछ बोलूं सर? मुझे जी ओवरलैपिंग जी के बोलें। खदशे के बगैर। जी जी नहीं, ठीक हो गया। ताहिर साहब, मैं आपकी वैसे तो मुझे आपने जब सबब की बात की तो मुझे गालिब याद आ गया कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ठीक है ना सर? और अच्छा ताहिर साहब, अब कुछ चीजें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं आपको समझाने की पोजीशन में हूं या मैं आपसे इल्म के आला और अरफा मकाम पर हूं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपनी एक राय आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आप एक मुमकिनुल वजूद हैं और आप एक वाजिबुल वजूद को साबित करने पर तुले हैं। हालांकि वाजिबुल वजूद का जो वजूद है, वो अगर बहस तलब है तो फिर वो वाजिबुल वजूद कैसे हो गया, ये अपने अंदर एक सवाल है। ताहिर साहब, टाइम की जो प्रिसाइज फिजिक्स में डेफिनेशन है वो ये है कि टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो वाकयात के दरमियान वक्फे का नाम वक्त है। यानी ये मैंने एक ताली मारी और फिर मैंने ये एक दूसरी ताली मारी, इन दो तालियों के दरमियान में जो वक्फा था वो वक्त कहलाता है। टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। अब इवेंट क्या है, वाक्या क्या है? ठीक है, वाक्या चेंज इन मैटर है, मादे में तगय्युर है। ठीक है, वाक्या तब पेश आता है जब मादा जो है उसके अंदर तगय्युर होता है, चेंज होती है। और इवेंट जो है वो उनके दरमियान, इवेंट जो है, दो इवेंट्स के दरमियान जो वक्फा है वो टाइम कहलाता है। सो टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स एंड इवेंट इन द इज अ चेंज इन मैटर। ठीक है, हमारे पास पहला क्लॉज क्या है? टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दूसरा क्लॉज ये है, एन इवेंट इज अ चेंज इन मैटर। इन दोनों को मिलाने के बाद हम एक डिडक्शन करते हैं, हम एक कोरोलरी लेते हैं, और वो ये है, सो बियॉन्ड मैटर नो टाइम इज पॉसिबल। यानी मादे के बियॉन्ड वक्त का वजूद मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मादा होगा तो उसमें तगय्युर होगा, तगय्युर होगा तो वाक्या होगा, वाक्य के दरमियान, वाक्य के बाद दूसरा वाक्या होगा, तो उन दो वाक्यात के दरमियान जो वक्फा है वो वक्त कहलाएगा। तो मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि जो वक्त है वो मादे के ऊपर मुनहसर है, और मादा जो है इस फिजिकल यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। अब आ जाइए सर दो आपके वाजिब, वाकयात सर वक्त। आपने कहा था आप इंटरप्ट नहीं करेंगे सर, कंट्रोल करें भट्टी ठीक हो। को। सर अब मुझे ये बताइए, जो आपका वाजिबुल वजूद है, जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा बगैर कोई जलेबी इधर उधर की घुमाए फिराए, ठीक है, आपका जो वाजिबुल वजूद है, जो कि फरिश्ते भी उतारता है, जो कि पैगंबर भी उतारता है, किताबें भी उतारता है, आपसे बड़ा प्यार भी करता है, उस वाजिबुल वजूद ने इस मुमकिनुल वजूद कायनात को वजूद
कैसे बख्शा. अगर तो आप मुझे ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दें तो मैं अपना सारा मुकदमा रद्दी की टोकरी में फेंक कर आपके हाथ पर कलमा पढ़ने को तैयार हूं कि जो आपका वाजिबुल वजूद रब है उसने इस मुमकिनुल वजूद कायनात को वजूद कैसे बख्शा. ताहिर साहब. ताहिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही? कट रही थी, मेरी आवाज ठीक आ रही है अभी? वो यार मैं नहीं, मैं इतनी मैंने वो एनर्जी लगा के, इसका मतलब आपने मेरी बात नहीं सुनी. मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है, तुसी मेरी गल ही नहीं सुनी. आपकी आवाज कट रही थी। तो पहले दसना सी ना माड़िया. एक मिनट सर, आपने मैं फिर ऊपर जाता हूँ जरा। पहले आप नीचे थे, अब आप कह रहे हैं कि अब मैं ऊपर जाता हूँ. सर, आपने मेरा सवाल नहीं सुना. नहीं, मुझे बस वहां तक समझ आई थी जहां तक आपने कहा कि दो इंटरवल्स के दरमियान जो वक्फा है उसको टाइम कहते हैं, उससे आगे फ्रीज हो गई थी। अच्छा सर, टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स एंड इवेंट इज अ चेंज इन मैटर, सो बियॉन्ड मैटर नो टाइम इज पॉसिबल. ठीक है. तो जो मतलब आपका, मैटर जो है वो टाइम एडजस्ट। आप सर घोड़े नु साम के रखो, घोड़े नु साम के रखो. ਤੁਸੀਂ वादा ਕੀਤਾ ਸੀ मैं बीच विच नहीं बोलांगा. मैं अभी तक मैं ठीक हो अपने इस वादे पर कारबंद हूं. मैंने आपको एक दफा भी नहीं टोका है. ताहिर साहब, मैंने कहा कि मैं अपना सारा मुकदमा वापस लेने को तैयार हूं. ताहिर अब्बास साहब, मेरी आपसे कोई अना की जंग नहीं है. मेरी आपसे कोई जरई जमीन के रकबे के ऊपर लड़ाई नहीं है. मेरी आपसे किसी किस्म की कोई जंग नहीं है. अगर आप ठीक हैं इल्मी सतह से तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी राय पर नजर सानी करूं. और अगर आपको लगता है कि आपकी राय पर नजर सानी का एहतमाल है तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपनी राय पर नजर सानी कीजिए. ये जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की थी वाजिबुल वजूद की, और उसके लिए आपने अपने रब को मुंतखब किया था. आपका वाजिबुल वजूद जो रब है इस मुमकिनुल वजूद कायनात का खालिक है. तो इस वाजिबुल वजूद रब ने इस मुमकिनुल वजूद कायनात को वजूद कैसे बख्शा. हाउ योर गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स. अगर आप मेरी ये समस्या आसान कर दें तो मुझे कोई तामुल नहीं होगा कि मैं अपने तमाम इस्लामिक तारीख और फलसफे से रिलेटेड जो दीगर सवालात हैं उनको मैं पसे पुश डालकर आपके हाथ पर कलमा पढ़ लूं. ताहिर साहब, सिर्फ मुझे इस मुश्किल को आसान कर दें कि आपका जो वाजिबुल सर। वजूद रब रब है पहली बात ने तो इस पहली मुमकिनुल पहली वजूद बात तो कायनात को वजूद कैसे बख्शा. प्लीज अब आप जी बोलिएगा, जी मैं चुप करके सुनूंगा. जी ताहिर साहब. सर, पहली बात तो ये कि जो आप इंटरवल और टाइम का बता रहे हैं वो टाइम स्टार्ट होने के बाद की अभी की बातें हैं। हम बात कर रहे थे कॉस्मिक टाइम स्टार्ट की। टाइम तो स्टार्ट हुआ, ये तो बाद में हमें पता चला कि ये हमने डेफिनेशन की, साइंस आई, साइंस ने बताया कि दो इंटरवल के बीच में जो वक्त वक्फा है उसको हम टाइम कहते हैं। वो तो हमने अपनी आसानी के लिए, जैसे मैंने घड़ी की मिसाल दी, मैं कॉस्मिक टाइम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आप ये बताएं, सिर्फ इस बात का आप जवाब दे दें। मैं इस बात का आज जवाब नहीं दूंगा कि ये आप 1000 बार सवाल पूछ चुके हैं कि उसने यूनिवर्स को कैसे बनाया। बात यह है कि अगर यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है, इसका सबब है, अगर ये हमेशा से नहीं है तो ये स्टार्ट हुई है। ये या तो आप बताएं कि ये हमेशा से है। अगर ये स्टार्ट हुई है तो किस तरह हुई, आप डिफाइन कर दे, हम नहीं करते। आप डिफाइन कर दे कि ये अगर स्टार्ट हुई है तो किसने की, कैसे हुई, हर चीज प्रिसाइज्ड किस तरह हुई।
ٹھیک ہے، کسی چیز میں انٹروپی نہیں ہے، حالانکہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں انٹروپی بڑھتی رہتی ہے، بے ترتیبی جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہ کیسی ایک بگ بینگ کے بعد ایک کیسی یہ مطلب کائنات کا سٹارٹ ہوا جو وقت، حالانکہ حرارت جو ہے، حرارت بھی موجود ہے. تھرڈ لا کے مطابق اگر حرارت کو ہم نقطہ زیرو تک لے کے آئیں تو تب انٹروپی زیرو ہوتی ہے، لیکن حرارت کے ٹیمپریچر کے باوجود، مطلب اتنا کاسمک ٹیمپریچر کے باوجود انٹروپی نہیں ہوئی. ہمیشہ کائنات جب سے سٹارٹ ہوئی ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو اس کا یہ میرا سوال بیسک یہ ہے. آج سوال میرے تھے، آج میں آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. آج آپ مجھے سمجھائیں گے یا مجھے آپ کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ اس چیز کا بتائیں کہ جب ایک چیز سٹارٹ ہوئی ہے، کنٹینجنٹ ہے، اس کا سبب ہے، تو اس کا سبب کون ہے؟ یا اس میں انٹروپی آج تک بڑی کیوں نہیں؟ ہر چیز پریسائزڈ کس طرح بہتری کے طرف بجائے خرابی کے. وہیں پہ بھی نہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں پہ رک گئی ہے یا اسی طرح، ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے. لاسٹ سیشن میں بھی میری اسی بات پر بحث تھی کہ ہر چیز پریسائزڈ کس طرح ہے. اس چیز کا جواب دیں. طاہر صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان اس کائنات کی حدود کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ کائنات جب سے شروع ہوئی ہے بہتری کی جانب جا رہی ہے، لیکن پاکستان جب سے بنا ہے وہ ایک تنزلی کی جانب جا رہا ہے. خیر، یہ تو ایک دوسری قسم کی بات ہو گئی. طاہر صاحب، اب میں آپ کی بات کا گھمائے پھرائے بغیر بہت ہی آنےسٹ جواب دینے لگا ہوں. طاہر صاحب، آپ کی بات کا بہت ہی آنےسٹ رپلائی یہ ہے کہ اس کائنات کی علت جو ہے، اس کائنات کا کاز جو ہے، اس کائنات کو جو سیلف سٹارٹ کرنے والا ہے، دھکا سٹارٹ کرنے والا جو بھی ہے، سائنس کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم. یہ ہیومن یہ چیز نالج کی، مجھے بات کرنے دے نا، مجھے بات کرنے دے. یہ ہیومن نالج کی ہولی گریل ہے. جو بھی سائنسدان یا جو بھی سائنٹیفک کمیونٹی جس بھی سر میں اس عقدے کو حل کرے گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کرے گی. اور دنیا کے جو بڑے سے بڑے عالی دماغ ہیں ابھی تک اس مسئلے کا حل جو ہے وہ دریافت نہیں کر پائے ہیں. لیکن ان عالی دماغوں سے بھی بڑے کچھ عالی دماغ تھے جنہوں نے اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل دریافت کر لیا کہ ساڑھے رابطے بنائیے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا سائنس تو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کی وجہ ہمیں نہیں معلوم. تو اوپر سے ایک مذہبی شخص کہتا ہے اچھا نہیں معلوم، تبھی تو ہمارے رب نے بنائی ہے. اب پتہ نہیں میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں آپ کو. آپ ٹھیک ہے صاحب، وہ مذہبی جی جی شخص جو ہے، ٹھیک ہے، ایک ہندو چھلانگ مار کے کہتا ہے میرے بھگوان نے بنائی ہے، ایک کرسچن کہتا ہے میرے گاڈ نے بنائی ہے، ایک مسلمان کہتا ہے میرے اللہ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، رومنس کہتے تھے ہمارے جوپیٹر نے بنائی ہے، گریکس کہتے تھے ہمارے اپولو نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، ایجپشنز نے ان کا کوئی اور نام رکھا ہوتا. جتنے لوگ تھے ان کے رب نے یہ کائنات بنائی ہے. طاہر نہیں، صاحب، ہمارے گاڈ اس کے نام پر بحث نہیں ہے. نہیں طاہر صاحب، لیٹ می کمپلیٹ. کوڑے نو اچھا سام کے ٹھیک. رکھو، کوڑے نو سام کے رکھو. جدو میں کہاں کہ ہن تسی بولو تسی بولیو. جب ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب ہمیں اس کائنات کی وجہ نہیں معلوم، تب اس میں آپ اپنی عاجزی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، آپ خالق کائنات سے ڈائریکٹ رابطے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بزرگ تھا، اس کا خالق کائنات سے رابطہ تھا. تو سر پھر آپ کو اس سوال کا جواب دینے کے اوپر قدرت ہونی چاہیے نا کہ اگر خالق کائنات تک سے آپ لوگوں کے بابوں کے رابطے ہیں تو پھر اس خالق کائنات نے آپ کے بابوں کو کیوں نہیں بتایا کہ پتر میں کائنات کیویں بنائی. یعنی ہم نے تو خالق کائنات سے رابطے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. ہم تو ہیومن نالج کو آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے آگے بڑھانے کی اپنی سی صحیح کرتے ہیں. لیکن خالق کائنات سے رابطے کا دعویٰ آپ کے بزرگ کرتے ہیں جن کو آپ مانتے بھی ہیں. آپ اسی لیے ان کی وجہ سے آپ خالق کائنات کو مانتے ہیں. تو جب خالق کائنات سے آپ لوگوں کا ڈائریکٹ رابطہ ہے قرآن کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، سورتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو وجود کیسے بخشا. اور وہ آپ شروع میں اعلان کر چکے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، علامہ ضمیر نہیں نہیں، اختر نقوی کی طرح میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیز ایک سامنے، یہ تو ایک کروڑوں سال سے ہمارا عقیدہ ہے. میں اس عقیدے پہ آج اس لیے بحث نہیں کروں گا کہ آپ خود اپنا عقیدہ ہمیں بتائیں. آپ ایک نئی مطلب مائتھولوجی لائے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے. کچھ تو آپ بھی پیش کریں گے نا اس کے مقابلے میں. اگر اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا، آپ کو وہ اس کا مجھے لیڈیز کا نام، وہ آپ کے آئے تھی اس میں پوڈ کاسٹ میں بھی، وہ بتا رہی تھی کہ اس نے ایک لیکچر کسی اس پر دیا کہ جب فرسٹ جو
اپنا سٹارٹ ہوئی تھی سیکس اور ریپروڈکشن، مطلب اس میں کنجوگیشن اسے شاید بولتے ہیں، یہی بولتے ہیں نا، میں بھول تو نہیں رہا، بیکٹیریا میں کہ جس میں ایک بیکٹیریا، جی ایک بیکٹیریا دوسرے بیکٹیریا کو پکڑ کر اپنے جو ایک پائلس نامی ٹیوب کو، اب سن لینا جی، پائلس نامی ٹیوب کا اپنا پلازمائڈ ڈی این اے اس کو مطلب وہ انجیکٹ ٹرانسفر کرتا ہے، کیا. انجیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر اے سیکس اور ریپروڈکشن پہ آئیں تو بقول اس کے، میں سن رہا تھا اس کی ویڈیو، بقول اس کے کہ انہوں نے بیکٹیریا نے سوچا کہ ہماری جو اسپیشیز ہے نا، ہماری جو نسل ہے وہ مدھوم ہو رہی ہے بہت تیزی سے، ہم میں وہ مطلب ایفیشنسی نہیں ہے خود کو مطلب رکھنے کی پریسائز، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم سیکس اور ریپروڈکشن کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اپنے آپ کو مطلب زیادہ سے زیادہ لائیو رکھنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے۔ اچھا، میں یہ سن رہا تھا، اب یہ میرا آپ سے سوال ہے، میں نے سوچا کہ یہ سوال آپ کے آگے رکھوں گا۔ تو انہوں نے کنجوگیشن شروع کی، سیکس اور ریپروڈکشن شروع کی۔ اب سوال یہ، پہلا سوال تو اگر میں کسی کو یہ سمجھا رہا ہوں، کسی اسٹوڈنٹ کو یا کسی بلیور کو جو اللہ کو مانتا ہے، اس کو میں یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ یہ دیکھو اس طرح انہوں نے بیکٹیریا نے آپس میں سوچا کہ ہم اس طرح سیکس اور ریپروڈکشن کر کے، تو کنجوگیشن کر کے، تو ایک ٹیوب نکال کے، تو اپنا پلازمائڈ ڈی این اے اس کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح پھر اس کے آگے سپرم شروع ہوئے، اس کے آگے اس طرح ترتیب شروع ہوئی کہ ایک باڈی نے مطلب بڑے سیل بنائے جس کو ہم ایگ کہتے ہیں، انڈا، اور دوسرے نے چھوٹے سیل تیز چلنے والے بنائے جس کو ہم سپرم کہتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ایک پروسیس چل رہا تھا، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، کوئی اس سے کروا رہی تھی، یا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہو جائے گا اس سے کام؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے تو جو ایوولوشن ہے نا، ہم تو اس کو ڈیوائن پروسیس اس لیے کہتے ہیں کہ کسی چیز میں جب تک وہ کوئی نالج کار فرما نہیں نہ ہوتا، یا تو آپ اس میں کوئی ایسا نالج بتائیں کہ ان بیکٹیریاز کو نالج کہاں سے آیا، انہوں نے کس طرح سوچا، کون سی فورس نے ان کو اس چیز پر مجبور کیا، کس چیز نے ان کو یہ بتایا کہ اس طرح بہتری کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس چیز کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ جب انہوں نے اس سے آگے پھر میل فیمیل کی ایک ترتیب بنی، میوسس کا پروسیس شروع ہوا، اس سے پہلے مائٹوسس تھا، اس سے پہلے سیکس اور ریپروڈکشن تھی، پھر میوسس، پھر سیکس اور ریپروڈکشن، اور اس طرح پھر اووری ٹیسٹ، اور وہ سارا کچھ نظام بن گیا پریسائز، مکمل۔ تو اس کے پیچھے جو فورس یا جو عقل یا جو ذہن انٹیلیجنس کار فرما تھی، اس کے بارے میں میں اس کو اگر بتانا چاہوں، جس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو چیز بنی ہے، یہ ایوولوشن اس طرح ہوئی ہے، اس طرح وہ مجھ سے پوچھے کہ یار یہ انہوں نے بیکٹیریا میں تو مطلب ذہن نہیں ہوتا، وہ کہاں سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ عقل شعور کہیں درخت پہ تو نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، ان میں تو نہ عقل، نہ اس وقت دماغ تھا، نہ شعور تھا، نہ عقل تھا، نہ کچھ بھی تھا، نہ نیورانز تھے، نہ ان میں پر وہ کچھ۔ تو یہ چیز جو انہوں نے کی، وہ کوئی کروانے والا تھا یا ان کی خود سوچ تھی؟ طاہر عباس صاحب، یہ آپ اس وقت ایک گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں، کتنے مرلے کا گھر ہوگا؟ 8 مرلے کا۔ 8 مرلے کا گھر. طاہر صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب اس کے مستری نے اس گھر کو بنانا شروع کیا ہو تو اس نے ایک کمرہ جو ہے نیچے بنا دیا ہو اور کہا ہو کہ بقیہ جو گھر ہے خود بخود ایوالو ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نہیں مستری نے اس پورے گھر کو تخلیق کیا، اس نے اس پورے گھر کو مکمل کیا. یعنی یہ جو گھر جی ہے جو بولنا نہیں بولنا نہیں 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 نہیں، اپنی باری پہ اپنا وعدہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آپ میرے اچھے گیسٹ کی لسٹ سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اس مستری نے جس نے اس گھر کو مکمل تعمیر کیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھر جو ہے ارتقا پذیر ہوا ہے. آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ارتقا ہوا ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اے سیکشل ریپروڈکشن سے سیکشل ریپروڈکشن کی جانب حیات نے سفر کیا ہے. جب آپ ایوولوشن کو ایز اے فیکٹ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے طاہر صاحب کہ آپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ جس واجب الوجود رب کی پوجا کرتے ہیں، اس نے ارتقائی پروسیس کو مرحلہ با مرحلہ جو ہے آگے بڑھایا. یعنی ہمارے جی اور جو چمپینزیز تھے، ان کے یونیورسل کامن انسیسٹرز جو تھے، وہ 60 لاکھ سال پہلے ایک تھے، اور سیدوں کا اپنی ذات پر تفاخر جو ہے غلط ہے. لیکن طاہر صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو واجب الوجود رب ہے وہ ارتقائی پروسیس کی جملہ خصوصیات کو کور نہیں کرتا ہے. وہ تو مٹی کے پتلے میں روح پھونکتا ہے اور آدم کو تخلیق کرتا ہے. وہ تو آدم کی پسلی سے حوا کو تخلیق کرتا ہے. وہ
آدم اور حوا کے بیٹے بیٹیوں کی آپس میں شادی سے نسل انسانی کو آگے بڑھاتا ہے. تو اور جس ارتقا کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ ارتقا جو ہے وہ کوئی کانشیسلی ڈریون پروسیس نہیں ہے. وہ ارتقا غلطیاں کرتا ہے, بیماریاں پیدا کرتا ہے, میوٹیشن کرتا ہے. جو حیات سروائیو کرتی ہے وہ حیات آگے بڑھتی ہے. جس حیات کے اندر آگے سروائیو کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے. اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کروڑوں سپیشیز جو ہیں معدوم ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ارتقائی خصوصیات نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو آگے لے جا سکتی. تو طاہر صاحب اگر آپ کے رب نے حیات کے اندر ارتقا کیا تو آپ کے رب نے اس حیات کو مکمل طور پر منو ان پرفیکٹ پروڈیوس کیوں نہیں کر دیا طاہر صاحب؟ سر پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میری بات کا جواب بالکل بھی نہیں دیا کہ جو انہوں نے کنجوگیشن شروع کی وہ کس وجہ سے شروع کی, کس وہ سٹارٹنگ پروسیس کیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ تو پتلے میں روح پھونک کے تو کن فیکون کہتا ہے بن جا اور وہ بن جاتی ہے. ایسے جی اس طرح. اچھا پہلی بات تو یہ کہ آدھا نالج جو ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پورا قرآن اگر صحیح تسلی سے پڑھا ہوتا تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ اس طریقے سے پڑھتے تو پھر آپ یہ بات نہ کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی سورہ نمبر 8 اور 9 میں بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک پانی کے نطفے سے پیدا کیا, پھر تمہیں سوارا, ٹھیک ہے, پھر تم میں اپنی روح پھونکی. 3 سٹیپ دیکھیں نا. جو آپ کہتے ہیں نا کہ جب انسان انسانیت کی طرف آیا, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ چمپینزی سے الگ انسان الگ ہو گیا, انہی کی جد امجد سے انسان آگے بڑھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اگر آپ پیچھے اس کے اس آیت کو ذرا تسلی سے سوچے اور سمجھے تو بالکل یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ پانی کے نطفے سے پیدا کیا, پھر ہم نے بنایا, بننا پہلے ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو سنوارا, سورنا بعد میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں پھر اپنے روح پھونکی. روح پھونکنے کا مطلب کانشیسنس ہے. ٹھیک ہے, جو آپ انسانیت بولتے ہیں نا جس کو ہم آدم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کانشیسنس یہ چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے آیت میں فرمایا پھر ہم نے اس کو آنکھ, کان اور دل دیے. ٹھیک ہے, 3 چیزیں دی. یہ تو ہو گیا آپ کی اس بات کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پتلے میں روح ایسے پھونکی اور یوں کھڑا ٹینجیبل انسان میں نے بنا دیا اور پہلے پتلا بنایا روح پھونکی جی چلنے پھرنے لگ گیا. یہ تو آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا غلط. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ آرگومنٹ اور ڈیزائن. اب میں ولیم پیلے کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ اپنی کتاب اسی اپنا نیچر تھیولوجی میں یہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی ایک جہاز کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس جہاز کو بنانے سے پہلے اس کے بنانے والے نے اس کا لازمی ایک سکیچ بنایا ہوگا. ٹھیک ہے, اس سکیچ بنانے کے بعد اس سکیچ کے مطابق اس نے اس کے پارٹس تیار کیے ہوں گے. اس کے پارٹس تیار کرنے کے بعد پھر ان پارٹس کو صحیح طریقے سے آپس میں کمپائل کیا ہوگا, تب ایک جہاز وجود میں آیا ہوگا. تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کیا اس کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات کو بنانے والے کے ذہن میں اس کا سکیچ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیسے بناؤں گا, کس طرح سے اس کو میں گریجولی اس کو مطلب کائنات ایک 0 سے 100 کی طرف لے جاؤں گا. تو اس چیز کا جواب آپ نے پہلے بھی نہیں دیا. ہم بالکل ایوولوشن کو ہم مانتے ہیں, ایوولوشن کو ڈیوائن پروسیس مانتے ہیں, اور صرف ہم ہی نہیں مانتے, بڑے بڑے سائنسدان آسا گرے جو میرے خیال میں ماہر نباتات جس کو مانا جاتا ہے, ڈارون کا بہت اچھا دوست بھی تھا, ڈارون نے اس کو خط بھی کافی لکھے, وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو اس کو ہم جو یہ جو پروسیس ہے اپنا ڈارون کا ارتقاء, اس کے پیچھے کسی خالق کے ذہن موجود ہے. یہ کسی خالق کی تخلیق کے ذریعے یہ پروسیس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں. میرے خیال میں آپ کو میں نے سارے آرگومنٹس بتا دیے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو اگر خالق نہیں ہے, ہم خالق کو نکال دیں, ہم نے تو میں تو آج خالق کو نکال کے آپ کے خالق کی بات کر رہا ہوں. لیکن پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نیچر کی تعریف کریں کہ نیچر ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو پھر اسی طرح آرام سے سائڈ پہ کر کے بات کو دوسری طرف لے کے چلے گئے. تو ہم خالق کو نہیں مانتے, یہ سارا پروسیس غلط ہو گیا. حالانکہ آپ کے سائنس کے ماہر جو ہیں سائنسدان, وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بلائنڈ پروسیس کے ذریعے یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. یہ ایک چیز, ایک سائنسدان تھے, اب مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو بلائنڈ پروسیس ہے یہ انکنٹرولیبل پروسیس ہے, اور انکنٹرولیبل پروسیس جو کبھی بھی اتنی کنٹرولڈ یونیورس نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی سائنسدان ہی تھے.
وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے جن کے یہ آرگومنٹ تھے، انہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو آبزرو کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ نظریات پیش کیے ہیں، بجائے اس کے کہ آج اویس اقبال بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں اس کو ردی کی ٹوکری میں اگر پھینک رہا ہے تو وہ پھر اس کی وجہ بھی تو بیان کرے گا نا اویس اقبال جی۔ میں نے آپ کو نہیں ٹوکا نا، نہ نہ میں اپنے میں بھی بھانجے نہیں پہ ٹوکوں گا۔ دیکھتے ہیں۔ جی جی اچھا طاہر صاحب، یہ جو آپ نے شروع میں میرے اوپر ایک آروپ لگایا کہ آدھا نالج جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے غامدی صاحب والی لائن وہ پکڑ لی، قرآن کے بارے میں میں نے کہا تھا نا بیچ میں نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اوپر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ بیچ میں نہیں جی ٹوکنا۔ طاہر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ پہلے جو پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو سنوارا، پھر اس کو کانشیسنس عطا کی، غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ کئی نسلوں تک کوئی انسان جو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ طاہر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس آرگیومنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں کہ آپ کے اللہ نے کانشیسنس عطا کرنے سے پہلے انسانوں کی کئی جنریشنز جو ہیں وہ ایسے ہی گزار دی جن کے پاس کوئی کانشیسنس نہیں تھی، تو طاہر صاحب آپ کے اللہ تعالیٰ کا جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے وہ وہیں دھڑم سے زمین پر گر جاتا ہے جب آپ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری جنریشنز میں انسانوں کے پاس کانشیسنس نہیں تھی، ان میں سے ایک جنریشن پر ہم نے کانشیسنس دے دی اور وہ آدم کہلائے۔ اور طاہر صاحب، یہ جو بات ہے یہ آپ کے قرآنک ٹیکسٹ سے بھی لگا نہیں کھاتی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتے جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا، تو وہ آدم ایک انسان تھا۔ پھر یہ آپ کے ہی قرآن میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا جو ہیں وہ جنت میں گھوم پھر رہے تھے، اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوع کھا لیا، اور دونوں پر ایک دوسرے کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہے، اور پھر اس جرم کی پاداش میں آپ کے رب کائنات نے، آپ کے واجب الوجود نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ مجھے بات پوری کرنے دیں نا، اب مجھے بات پوری کرنے دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے نطفے سے وجود بخشا، اسے سوارا، پھر اسے کانشیسنس عطا کی، اس لیے آدم کوئی ایک شخص نہیں تھا، آدم جو ہے کانشیسنس کا نام تھا۔ اگر آدم کوئی ایک شخص نہیں تھا تو یہ قرآن کی پوری داستان کیا خدا نہ خواستہ آپ کی زبان میں جھوٹی ہے؟ آپ نے جو 1-2 منٹ کی بات کی اس میں کہیں بھی میری بات کا جواب نہیں تھا۔ آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، غلط ثابت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کا اپوزٹ دیں نا، ہم غلط ہو گئے نا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ ہمارا یہ بلیو ہے، ہمارا ہی نہیں بلیو، بہت سے سائنٹسٹ کا یہ بلیو ہے، بہت سے جنہوں نے اس چیز پر جنہوں نے ڈی این اے پر ریسرچ کی، آپ کو حال ہی کی باتیں بتاتا ہوں، انہوں نے بھی خدا کو مان لیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیوائن نالج ہے، ڈیوائن پاور ہے، لیکن آپ نہیں مان رہے، تو اس کا متبادل آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ یہ تو بتائیں نا، کم سے کم اس کی طاہر طرف تو عباس آپ آ صاحب، ہی نہیں رہے نا۔ آپ طاہر نے ایک عباس صاحب، بات بھی اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ اللہ سائڈ پہ ہے، یہ جو ہوا ہے یہ اس طرح ہوا ہے، آپ اس طرح مانے نا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر میں کسی بندے کو یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ سے سن کے، کہ میں نے اویس اقبال صاحب کو سنا، اب بھائی دیکھو یہ اللہ نہیں ہے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کس طرح، وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ بھائی آپ بتائیں نا کہ کس طرح ہے، تو میں اس کو کیا بتاؤں گا کہ اللہ نہیں ہے، لیکن یہ ایم ہی ہو گیا سارا کچھ، یہ بتائیں۔ طاہر عباس صاحب، آپ نے اگر میری پیچھے کی گفتگو سنی ہو تو میں نے آپ کو اس بات کا جواب دیا تھا کہ سائنس کے پاس اس کائنات کی علت موجود نہیں ہے، سائنس کے پاس اس کائنات کی وجہ موجود سر میں نہیں ہے۔ علت کی بات نہیں میں کر پھر رہا۔ بیچ میں نہیں ٹوکنا یار، مجھے یا تو پھر شروع ہو جاتے ہیں ویسے کہ یار ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کے نہیں اوپر نہیں، چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ اب مجھے اپنی بات تو کرنے دیں نا۔ آپ نے یہاں پر ایک دعویٰ کیا، مذہبی رم میں رہتے ہوئے دعویٰ کیا صرف کہ ایک سیکنڈ نہیں صرف یار، ایک یہ سیکنڈ کیا بات ہوئی یار؟ صرف ایک میں سیکنڈ نہیں، صرف ایک یہاں پر سیکنڈ معاہدہ اچھا ختم ہو ٹھیک ہے، جائے گا۔ مجھے اپنی اچھا ٹھیک بات ہے۔ پوری کرنے دیا، میں آپ کی بات سنتا ہوں تحمل سے، حوصلے سے۔ آپ اپنے اندر اگر وہ پوائنٹ ریٹین نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پوائنٹ نہ رکھیں۔ آپ ذرا اگلے بندے کی بات تو سنیں نا۔ آپ نے یہاں پر بیٹھ کر میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا کہ اس کائنات کی علت مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے رب نے بنائی ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ انسان جو ہے اس کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے سنوارا، اور پھر اسے کہیں جا کر کانشیسنس عطا کی، اور وہ جو ہے
آدم کہلایا. تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر آدم جو ہے ایک کانشیسنس کا نام ہے تو آدم سے پہلے کئی جنریشنز بغیر کانشیسنس کے اس زمین کے اوپر ننگی گھوم رہی تھی, اور جو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, ابلیس نے سجدہ نہ کیا, بقیہ فرشتوں نے سجدہ کیا باقی, پھر اس کے بعد حوا نے شجر ممنوعہ کھا لیا. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آدم اور حوا جو ہے وہ ایک انسان تھے, پہلے انسان تھے, اور حوا ان کی پسلی سے بنی تھی. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں. اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کئی جنریشنز کے بعد ایک جنریشن کے اوپر کانشیسنس آنے سے وہ جنریشن آدم کہلائی, تو اس سے پہلے کی جنریشنز کیا ننگی گھوم رہی تھی؟ اور آپ تو خود اپنے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جس کو آپ ثابت کرنے آئے تھے. جی سر آپ ہماری بات ہی ہمیں دوبارہ سنا رہے ہیں. میں بار بار یہ آپ سے آرگیو کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں کائنات کی علت کائنات سے پہلے کا نہیں پتا, پلانکس ٹائم سے پہلے کا سائنس کہتی ہے نہیں پتا. میں پلانکس ٹائم کے بعد کی کائنات کی شروع کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. 10⁻⁻43 سے پہلے کی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, میں اس سے بعد کی بات کر رہا ہوں. اب آپ ہر جگہ پر یہ نہ کہیں کہ سائنس کو اس چیز کا نہیں پتا, سائنس کو اس چیز کا نہیں پتا. سائنس کو کائنات کی سٹارٹنگ سے آگے کا تو پتا ہے نا. چلو سٹارٹنگ سے کائنات کو چھوڑ دے, جہاں سے سپیشیز جاندار بننا شروع ہے, جہاں سے وہ سارا پروسیس شروع ہوا, اس سے آگے تو پتا ہوگا نا. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ بتائیں کہ وہ کس طرح سارا نیچر نے کیا. کسی بلائنڈ پروسیس اگر کرتا ہے تو وہ کس طرح کرتا ہے, وہ بلائنڈ پروسیس کیا چیز ہے, کسی جن کا نام ہے, کسی اٹینٹی کوئی ایسی پاور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جو مطلب ہم تو اس نیچر کو مطلب کہ خدا ہی کہہ لیں, ایسے کہہ لیں کہ اس جو بلائنڈ نیچر آپ جس کو کہتے ہیں ہم اس کو خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو جس نے یہ سارا پروسیس چلا رہا ہے, جو اس کو ایک سنگل سیل سے پروکریوٹ کو ایروکریوٹ میں تبدیل کر کے پھر اس کو ملٹی سیلولر بنا رہا ہے, پھر اس کو آگے اس کی سپیشیز میں تنوع دے رہا ہے, جو سارا یہ پروسیجر ان چیزوں کو سکھا رہا ہے جبکہ ان میں ابھی تک عقل شعور کی کوئی چیز نہیں تھی, وہ سارا ان سے کروا رہا ہے. وہ ہو گئے, ہمارا ہو گیا خدا, آپ کا ہو گیا بلائنڈ پروسیس. بلائنڈ پروسیس یا نیچر کہہ لے آپ, یا نیچر کی یا بلائنڈ پروسیس, کم از کم ہمیں سمجھائیں تو صحیح نا کہ وہ بلائنڈ پروسیس کیا ہے, وہ نیچر کیا ہے. نیچر کی تعریف کر کے ہمیں بتا دیں کہ بھائی نیچر یہ چیز ہے, ہم خدا کی تعریف کروڑوں سالوں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہم سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, جتنا ہمارے پاس نالج ہے, جتنا انسانی عقل شعور ہے, اس کے مطابق ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ آرگومنٹ پہ آرگومنٹ دے دیتے ہیں, آپ اس کا جواب دینے کی طرف نہیں آتے. آپ نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں مجھے دیا. جب سے آپ سٹارٹ کر کے پیچھے سے دیکھ لیں, آپ اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. طاہر عباس صاحب, میں ابھی آپ کو پورا جو پچھلے 3 ارب 80 کروڑ سال کا ایوولوشنری پروسیس ہے مختصر الفاظ میں تسلیم بیان کر دیتا ہوں. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس سے پہلے کی پوڈ کاسٹ میں بھی بیان کر چکا ہوں, اب بھی کر دیتا ہوں. آپ صرف اور صرف یہاں یہ کہہ دیں کہ قرآن کی جو داستان ہے جس میں آدم اور حوا اپنے جنسی اعضاء کو پتوں سے ڈھانپنے لگے اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو, یہ داستان جھوٹ ہے. آپ تو اگر کہہ سر دیں بھی کوئی بھی استاد شرط کے ساتھ کچھ نہیں نہیں سمجھاتا. نہیں طاہر صاحب, اچھا, یہ نہیں استاد ہو شرط سکتا نہیں کہ رکھتا. آپ دو کشتیوں میں سواری دے دے نہیں نہیں کر نہیں سکتے. نہیں نہیں نہیں. آپ نہیں کسی طاہر صاحب, کو غلط اب ثابت بیچ کرنے میں کے لیے اس کو یہ بیچ میں نہیں کہتا ٹوک کہ رہے ہیں پہلے آپ. خود. سر طاہر جی صاحب میری آپ بات بیچ سنیں میں ٹوک سر, رہے ہیں, ایک طاہر منٹ صاحب ٹھہرے. آپ بیچ میں ٹوک رہے ہیں. سر ایک منٹ ایک میں منٹ. اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر ختم کر دوں گا اگر آپ نے مجھے بیچ میں اوور لیپ کیا. لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. آپ اپنے بندے کو سننے کا حوصلہ رکھیں. اگر آپ سائنٹیفک پروسیس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے ریلیجس عقیدے کو خیر بات کہنا ہوگا, آپ کو اپنے مذہبی عقیدے سے دستبردار ہونا ہوگا, آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ قرآن میں غلط لکھا ہے کہ آدم اور حوا پر ایک دوسرے کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں. قرآن میں یہ غلط لکھا ہے کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا, آدم کے جو 2 بیٹے تھے اس میں قابیل اور حابیل کو. آپ اس سارے واقعے کو غلط قرار دیں, میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ 3 ارب 80 کروڑ سال کا جو ایوولوشنری پروسیس ہے کہ کیسے یونائی سیلولر آرگینزمز جو ہیں ملٹی سیلولر آرگینزمز میں, اور کیمبرین ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ ملٹی سیلولر آرگینزمز اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اینیمل کنگڈم کے تنوع میں کیسے ظہور ہوئے, میں آپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کو تیار ہوں. لیکن پہلے آپ اپنے قرآن کو جھوٹا کہیے کہ آپ کا قرآن جھوٹ کہتا ہے کہ آدم اور حوا جو ہے جنت سے نکالے گئے. کہیے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ایک اچھے ٹیچر کی مثال ہے کہ وہ پہلے کہے کہ
آپ خود کو غلط کہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں تو میں خود ہی اس کو غلط کہوں، آپ مجھے اس طرح سے سمجھائیں کہ مجھے لگے کہ ہاں میں غلط تھا، بجائے اس کے کہ میں خود پہلے مان جو ٹھیک ہے جی میں غلط تھا اب مجھے بتائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا سر، آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتانے کا ڈٹرمائن کا، آپ کو سمجھانے کا اس طرح طریقہ ہو کہ مجھے سمجھ آ جائے ہاں یار یہ تو واقعی صحیح بات ہے، میں تو پہلے ہی غلط تھا، پہلے میں غلط سوچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ، لیکن اس بات کی طرف آپ آ نہیں نہ رہے، بالکل کیمبرین ایکسپلوژن کی آپ نے بات کر دی۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز دیتا ہوں، irreducible کمپلیکسٹی کو آپ سمجھتے ہیں؟ جی سر سمجھتا ہوں۔ سمجھتا ہوں۔ اگر irreducible کمپلیکسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے گریجولی جو ہے ایوولوشن وہ ذرا سمجھا دے، باقی سب باتوں کو چھوڑ دیں، نہیں اس کو طاہر صاحب، سمجھا دے ذرا۔ طاہر صاحب ایک کرسی پر نہیں نہیں جب نہیں ایک، نہیں، پھر یہ دیکھنا، پھر نا آپ مجھے کسی مجھے طرف تو آئے بولنا نا۔ کیوں نہیں دیتے ہیں یار؟ میں ابھی ابھی بولنا شروع کرتا ہوں تو آپ میری بات پکڑ لیتے ہیں، اچھا یا تو آپ ویڈیو بنا لیں نا، اس کے بعد آپ ختم ہو جائے، میں بولنا شروع کرتا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، یہ کیا ہوتا ہے یار؟ سر بات آپ اور طرف، میں کہتا ہوں کہ میں ٹائم جہاں تھوڑا مرضی لے ہوتا کر ہے۔ جاؤں، میرا ٹائم ہے نا، میں بولوں گا، اس کے بعد آپ سر کہیں گے یار جواب تم نہیں ملے بکواس گا کر تو رہے تھے۔ آپ جب ٹھیک میرا ہوگی، ٹائم ختم ہو جائے تو آپ کہہ دیں یار بکواس کر رہے تھے، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے میری باری پر بولنے کا حق دیجئے، جیسے میں آپ کو آپ کا حق دیتا ہوں۔ طاہر عباس صاحب، جب ایک شخص ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو ایک شخص بیک وقت دو کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ پہلے اسے وہ کرسی خالی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد اسے دوسرے شخص کو دعوت دینی پڑے گی کہ آئیے اب آپ اس کرسی کے اوپر تشریف رکھیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مذہبی عقیدے کو بھی سینے سے لگائے رکھیں، آپ قرآن کی اس داستان کو بھی ٹھیک سمجھیں کہ آدم اور حوا کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر مجھ سے تقاضا کریں کہ ایوولوشنری پروسیس کس طرح سے ہوا۔ طاہر عباس صاحب، اگر آپ کو ایوولوشنری پروسیس کے اندر کچھ خامیاں نظر آتی ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایوولوشن ایک بلائنڈ پروسیس ہے، ایوولوشن غلطیاں کرتا ہے، وہ ڈی این اے کاپنگ کے اندر، ریپلیکیشن کے اندر غلطیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیزیزز، بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہیموفیلیا، سر تھیلیسیمیا، مجھے بات تو کر لینے دے نا یار، مجھے بات تو کر لینے دے، ٹھیک ہے؟ اگر تو ایوولوشن جو ہے ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے تو اس ایوولوشن کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی بچے کو ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بچے کو ایک دھڑ اور دو سر کے ساتھ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب یہ سب چیزیں ہم ایوولوشن کے اندر دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ازر من الشمس ہوتی ہے کہ ایوولوشن کوئی ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس نہیں ہے، بلکہ ایک سیلف کریکٹنگ میکانزم ہے۔ طاہر عباس صاحب، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو مزید اگر ایوولوشن سمجھنا ہے تو کیا آپ اپنے بزرگوں کے مذہبی عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ پلیز۔ اس پوری کنورسیشن میں آپ نے مجھے irreducible کمپلیکسٹی کا ایک بھی جواب دیا ہے؟ نہیں دیا۔ اب آپ اس چیز پر آگے ہیں کہ اس میں خامیاں ہیں۔ ہیراکلیٹس کی آپ نے تھیوری آف بیلنس پڑھا ہوگا نا، کہ کوئی بھی تضاد جو ہے وہ کسی چیز کی نفی نہیں کرتا، تضاد ہمیشہ مطلب توازن لاتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو انکار بھی ہے، ہم ایمان پر ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، توازن ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی چیز میں خرابی جو ہے وہ توازن، دن ہے تو زندگی ہے تو موت ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر موت نہیں ہے تو زندگی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا نا۔ آپ یہ جو خرابیاں کر رہے ہیں، یہ خرابیاں بھی اسی چیز کا، اگر ہر چیز ہمیشہ سے ٹھیک ہو تو آپ دنیا کس طرح چلا سکتے ہیں؟ ہر چیز بالکل متوازن، کسی میں کوئی خرابی نہ ہو، آپ کبھی مرے ہی نہ، آپ پیدا ہی ہوتے رہیں تو کیا کائنات چل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ یہ تھیوری آف بیلنس ہے، اس کو بیلنس کو ہمیشہ پلس کے ساتھ مائنس ہوگا، اس کی توسیع کے ساتھ خرابی ہوگی، تبھی کائنات چلے گی۔ کائنات چل ہی اس طرح سکتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنانے والے نے اگر یہ خرابیاں، اگر 100 میں سے 5% یا 3% خرابی ہے، 95 یا 96 7% ٹھیک ہے، تو آپ ان 2-3% کو ساتھ لے کر اس کی بنا پر اس 96 7 کو آپ مائنس نہیں کر سکتے کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے بیلنس میں رکھنا ہے تو اس میں آپ کو اس کا اپوزٹ بھی لانا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوری بات میں کسی ایک مطلب irreducible کمپلیکسٹی کو آپ نے بیان نہیں کر سکتے، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ پوری طور پر ایوولوشن کی نفی کرتی ہے، اس کے لیے ایک ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نظام
مطلب اس میں ایک چیز کی کمی کی وجہ سے، مطلب آنکھ ہی ہے، جب انسان کی آنکھ بنی مطلب کیمبرین ایکسپلوژن کے بعد جو بھی اسپیشیز آئیں وہ آنکھوں کے ساتھ آئی، اس سے پہلے نہیں تھی. تو آنکھ کے لیے ریٹینا، عدسہ اور کورنیا وغیرہ ضروری تھا. ظاہر ہے وہ ہر چیز مکمل ہوئی تبھی آنکھ نے ورک کرنا شروع کیا. یا تو یہ کہیں کہ یا تو اس کے فوسل ریکارڈ ایسے لے کے آئیں جہاں پر آنکھ کی سٹارٹ سے پہلے. یا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا نظام ہے، مطلب یہ دل کا نظام ہے، شریانی نظام ہے، اگر خون ہوتا، ویسلز نہ ہوتی، پہلے خون بن جاتا، اس کے بعد کئی سالوں بعد ویسل بنتی، یہ بھی مطلب مائنڈ نہیں ایکسیپٹ کرتا. اگر ویسل اور خون ہو، دل نہ ہو، پھر بھی یہ نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک دم سے پورا ایک نظام، جو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا، بنایا ہر چیز کو، تبھی یہ ایک نظام چلا. ٹھیک ہے، کسی چیز کی ابسنس میں کوئی بھی چیز چل نہیں سکتی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ گریجولی ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن پروسیس نہیں ہے، تو پھر اس کے فوسل لائن ہے جہاں پر کچھ چیزیں نہیں. سر یہ تصویر رہنے دیں، یہ تصویر اس آپ کو کے خالق کا ایک منٹ انٹیلیجنٹ ٹھہریں. ڈیزائن ہے. یہ آپ کے نہیں خالق نہیں، کا اچھا یہ انٹیلیجنٹ کتنے ڈیزائن پرسنٹ ہے. ہو گئے سر؟ ایک منٹ، یہ کتنے میں اس کا پرسنٹ ہو گئے؟ جواب دیتا ہوں. مجھے میری باری پہ یہ بولیں کتنے گے. پرسنٹ ہو گئے؟ میں نہیں نہیں یہ نہیں نہیں سائیکل نہیں، نہیں چلاؤں گا میں آپ نے کے ساتھ. پہلے آپ کو مجھے کہا میری باری میں نے پہ پہلے آپ کو مجھے کہا بتائیے, میری باری مجھے مل گئی ہے. کہ میری صحت کے، باری شروع اگر ہو گئی ہے. صحت کے ساتھ میری بیماری ہے باری نا. شروع ہو سر گئی ہے. میری بات میری نہیں نہیں، باری شروع ہو گئی ابھی نہیں شروع ہوئی، ابھی نہیں شروع بولیں. ہوئی، ابھی نہیں شروع ہوئی. میری بات سنیں. اگر صحت کے ساتھ بیماری نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا. بیماری، صحت ہے تو بیماری بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر اچھائی مطلب ایک خوبصورتی ہے تو ساتھ بدصورتی بھی ہے. اس میں یہی تو اللہ کا نظام ہے نا. آپ کس یونیورس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے چلے آپ اب یہ سمجھا دیں کہ یہ آپ کے بلائنڈ پروسیس نے کیا ہے. یہ آپ بتائیں، یہ آپ کے بلائنڈ پروسیس کی میں یہ چیز میں ہے کہ جس میں نے جب بولنا شروع کروں ایک گا بیچ بچے کو میں یہ آپ نہیں بولیں گے. میں جب بولنا شروع کروں گا بیچ میں آپ نہیں بولیں گے. میں صرف اس لیکن شرط پہ میرا بولوں صرف گا. یہ سوال ہے کہ نہیں, آپ سے میں نے جو مجھے بولنے دینا یار. میں جو جیسے بولنا شروع کرتا ہوں آپ اس کے اوپر اس بچے میں مجھے ایک بولنے میری دیں نا, بات سنیں. مجھے بولنے دیں. اس میری بچے باری ہے, میری باری ہے نا, اس اچھا میری میری بات باری. سنیں. اچھا ٹھہریں ایک منٹ. اچھا سر ایک سیکنڈ، صرف 5 سیکنڈ. اس بچے میں ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز مکمل ہے. ایک چیز ایکسٹرا ہے، یہ بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے. ہر چیز پریسائزڈ ہے، ہر چیز مطلب اس میں وہ irreducible کمپلیکسٹی والا کوئی چانس نہیں ہے. ہر چیز مکمل ہے. ایک چیز ایکسٹرا ہو گئی، اس کو آپ اس کے ساتھ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی خدا بنانے والا ہے اور اس نے یہ غلطی کر دی. ٹھیک ہے نا. مجھے میری بات کا آپ جواب دیں کہ اس میں کیا، کس چیز کمی، کس چیز کی ہے، وہ بتائیں. جی طاہر عباس صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ میرا جو رب ہے وہ 97% ایفیشنسی کے اوپر کام کرتا ہے اور 3% غلطیاں کرتا ہے. تو آپ کا جو رب سر وہ 3%. غلطی نہیں ہے، مجھے بیچ میں نہیں وہ بولنا, توازن کے بیچ لیے میں ہے. نہیں بولنا طاہر عباس, بیچ میں نہیں بولنا. اگلے بندے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو. میں بولنا شروع کرتا ہوں, تم ساتھ ہی بیچ میں تیسرے جملے کے اوپر یار چلے یہ ٹھیک ہے، کیا بات ہوئی. میں آپ کو نہیں چلیے ٹوکا ساری یہ گفتگو میں. تصویر ہٹا دیں. تو اب نہیں, میں کیوں نے ہٹا دیکھ دوں لی میں, ہے دیکھیے میری پچھلی مرضی ہے نا. پوڈ کاسٹ میں. سر نہیں پچھلی میں پوڈ اس کاسٹ کو میں نہیں یہ میں ہٹاؤں نے گا, پورا میں اس گھنٹہ کو دیکھ. نہیں ہٹاؤں گا. اس تصویر سے میں اپنا مقدمہ ثابت کروں گا کہ آپ کا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر جھوٹا ہے. طاہر عباس صاحب آپ میری بات سنیے گا. جی 97% ایفیشنسی کے اوپر آپ کا رب کام کرتا ہے, 3% غلطیاں کرتا ہے. پلیز ایسے رب کو پیچھے ڈال کر کسی ایسے رب کی پوجا کرنا شروع کریں جو 100% ایفیشنسی کے اوپر وہ کام آپ ہمیں کرتا دے ہو. دیں، طاہر عباس وہ صاحب, رب آپ ہمیں دے دیں. طاہر صاحب اب میں اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پر ختم کر دوں گا, پر آپ نے ایک دفعہ مجھے بیچ میں ٹوکا. آپ اگلے بندے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں. آپ کو آگ لگ جاتی ہے کہ اگلا بندہ جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا سر. طاہر صاحب اگلے بندے کی بات سننے کا حوصلہ رکھے. طاہر عباس صاحب آپ نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ irreducible کمپلیکسٹی کا مالک ہے. آپ نے یہ جو ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی اور irreducible کمپلیکسٹی کا آرگیومنٹ پڑھا ہے, وہ آرگیومنٹ یہ کہتا ہے کہ انسان کا ہر جو سیلولر سطح کے اوپر عضو ہے وہ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کا مالک ہے, یعنی وہ گریجولی کمپلیکسٹی اچیو کرتا ہے اور اس کو ہم یونی سیلولر لیول کے اوپر ڈراپ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر یہ irreducible کمپلیکسٹی ہوتی تو آپ کا خدا اس کا خالق ہوتا, لیکن چونکہ یہ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی ہے اسی لیے یہ ایوولوشن کا اظہار ہے. یہ کوئی بچہ جو ہے, مثال دیں.
یہ بچہ جو ہے یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے دعوے کو صریحاً غلط ثابت کرتا ہے. یہ بچہ ایوولوشن کا ثبوت ہے کہ ایوولوشن اپنا ایک ایسا بلائنڈ پروسیس ہے جس پروسیس کے دوران غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کریکشنز بھی ہوتی ہیں. اور یہ بچہ اگر آپ کے رب نے پیدا کیا ہے تو آپ کو ایسے رب کو بھول کر کم از کم جھٹلا دینا چاہیے. طاہر عباس صاحب، اوور ٹو یو. ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی کوئی مثال دیں. ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سیل جو ہے اگر 100 ٹریلین سیل، آپ کا جو جسم ہے 100 ٹریلین سیل سے مل کر بنا ہے، تو اس کو جب آپ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی لے کر آتے ہیں تو وہ ایک سنگل سیل جو ہے اس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. وہ سیل جو ہے مائٹوٹک ڈویژن کے ذریعے ملٹیپلائی کرتا ہے اور ایک ملٹی سیلولر میں آرگینزم کا ایک رتبہ نظام اچیو میں کرتا ہے. نظام کی بات کر رہا ہوں. طاہر عباس صاحب، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ اپنی بات کا جواب لیجئے. آپ کا جسم جن سیل سے مل کر بنا ہے اس میں سے ایک سیل کو لیجئے، اس کے اندر مائٹوکونڈریا ہے، اس کے اندر رائبوسومز ہیں، اس کے اندر جو ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کے ذریعے انرجی جنریشن ہو رہی ہے، وہ سیل مائٹوٹک ڈویژن کے ذریعے ملٹی پلائی کر کے ایک سنگل سیل جو ہے پورا عضو بناتا ہے. یہ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی جانب سفر ہے، ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی جانب سے. اور یہ آپ کی بات کا جواب ہے. طاہر صاحب، آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ کا خدا جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اس بچے کی تخلیق کا ذمہ دار ہے؟ کیا یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کا رب ایسے بچے کی پیدائش کا ذمہ دار ہے اور وہ احسن پوجا کا تقویم کا قابل ہے؟ مطلب فزیکل احسن تقویم نہیں ہے. آپ کو پتہ سر سر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فزیکل مطلب باڈی کو احسن تقویم کہا؟ اس بچے کو آپ کے آپ اللہ نہیں نے کہہ بنایا سکتے. کہ نہیں بنایا؟ احسن اس تقویم آپ بچے کس کو چیز آپ کو؟ کے اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس کو اللہ نے بالکل بنایا ہے. اور کوئی کیسا چیز بنایا؟ ایکسٹرا اللہ نے دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے کوئی امتحان کے طور پر دے دیا. اس میں کمی کس چیز کی ہے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس بچے میں کمی بتائیں کہ یہ کمی ہے اس میں. یہ طاہر صاحب، اگر زیادتی ہے، اس بچے میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی؟ یہ بچہ ہر نارملی فنکشن کر سکتا ہے، بچوں کے اپنے اسکول فیلوز کے ساتھ کھیل سکتا ہے، کپڑے پہن سکتا ہے، ایک گاڑی 5 ٹائروں کے ساتھ چل سکتی ہے. یہ آپ کے رب کی تخلیق ہے، یہ آپ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں. یہ اگر ایوولوشن اس کا کے ساتھ ثبوت ہے. یہ اگر میں ایوولوشن کا اس کے ساتھ ثبوت ہے. اگر میں اس کے ساتھ آپ کی تصویر لگا دوں اور میں بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ کس کی تخلیق ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ طاہر صاحب، میں جو آپ سے بالکل یہی کہہ پرفیکٹ رہا ہے. ہوں کہ ایوولوشن جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. ایوولوشن ایک سیلف کریکٹنگ میکانزم ہے. اگر تمام انسان آپ کے رب کی تخلیق ہوتے تو تمام انسان خوبصورت ہوتے، تمام انسان جو ہے ان کے اندر کسی قسم کے جسمانی یا ذہنی نقائص نہ ہوتے. لیکن سر میں وہی پوچھ رہا ہوں، ایوولوشن پروسیس کا اس بچے کے جسمانی نقائص کا ذمہ دار آپ کا رب سر العالمین ہے، جس کے لیے سر آپ نے سحری میں دہی پراٹھا کھا کر روزہ رکھا تھا. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایوولوشن کا سبب بھی تو بتائیں نا. ایوولوشن غلطیاں کر رہا ہے، اس کا سبب بھی تو بتائیں. اس کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے نا. اس کا طاہر سبب عباس بتائیں نا، اس کا صاحب، ہمیں سبب تو کون ہے؟ نہیں پتا کہ ایوولوشن کو کوئی چلانے والا ہے. آپ کو پتا چلے تو بتا دیں. آپ کا رب ہی ہے نا، آپ کا اپنے رب کے کارنامے دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کو آپ پیچھے سنگل سیلولر کی طرف لے گئے. میں نے جو آپ سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر ایک انسان کا مکمل نظام ہے نا، اس میں ایک چیز کو آپ مائنس کر دیں تو وہ پورا نظام نہیں چل سکتا کبھی بھی. میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں آپ کو پہلے اس بات پہ شروع سے بات ہو چکی ہے کہ سنگل سیلولر سے ملٹی سیلولر کو کنورٹ کر کے آگے پورے ایک نظام کو چلانا ایک ڈیوائن پروسیس ہے. وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کو بتانے کی آپ کو ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. میں ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی سے ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی مثال یہ لے رہا تھا کہ کہاں پر آ کر پہلے دل تھا لیکن دل نہیں تھا لیکن باقی ہر چیز تھی. خون نہیں تھا لیکن خون کی شریانیں تھیں. ٹھیک ہے، آگے مطلب شریانیں تھی، خون نہیں تھا. میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایک حصہ ظاہر ایک دم سے اگر بنایا ہے تو کسی نے وہ، جیسے میں نے آپ کو ولیم پہلے کی ایک مثال دی کہ جس نے بنایا ڈیزائنر، اس نے سب سے پہلے اس کا اسکیچ بنایا ہوگا، اس کے پارٹس بنائے ہوں گے، اس کو پتا ہوگا کہ اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ان پارٹس کی ضرورت ہوگی، اس طرح یہ بنائیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے یہ ڈیزائن کیا ہوگا، ظاہر ہے اس نے ہر چیز کو بنایا ہوگا کہ مطلب بلڈ کے لیے بلڈ ویسل چاہیے ہوگی، پھر بلڈ ویسل کو پمپ کرنے کے لیے بلڈ دل کی ضرورت ہوگی، پھر ان کے کڈنیز کی پانی کو واش کرنے کے لیے کڈنیز کی، پھر سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کی ضرورت ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیزائنر ہے وہ کون تھا؟
طاہر عباس یہ صاحب یہ طاہر عباس صاحب اگر آپ کے جسم سے ہم اپینڈکس نکال دیں تو اس کے باوجود آپ کا جسم پراپرلی فنکشن کرتا رہے گا. جی جی ایوولوشن کے بالکل اسی دوران طرح. آپ کے جسم کے اندر بہت سارے ایسے ویسٹیجیل آرگنز اس وقت موجود ہیں جن کی آپ کے جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سر ہے ویسٹیجیل سر سائنس آرگنز اس چیز کو بھی سر طاہر آپ کی صاحب اگلے ویسٹیجیل بندے کی جو بات آپ کیوں کا نہیں یہ بیان. سنتے یار اپنے؟ سر ایک منٹ میں سر نہیں، یہ آپ کیا کا جو بات ہوئی یار؟ ویسٹیجیل آپ اگلے آرگنز کا بندے جو کی بات ایک کیوں نہیں سنتے؟ آپ اگلے ایک بندے مدعا کو سامنے. میرے ٹائم پر آپ نہیں بول سکتے ہیں. جب میرا ٹائم ہوگا تو میں بول رہا ہوں گا، جب آپ کا ٹائم ہوگا تو آپ بول رہے ہوں گے. یہ اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا، اور یہ آپ کے اندر اس ٹھیک بات کی ہو گیا. شدید کمی ہے کہ آپ اگلے بندے کو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں. میں بولنا شروع کرتا ہوں، آپ میری بات کٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کی ساری بات سنتا ہوں، جیسے ہی میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ میرے جملے پہ جملہ چڑھا دیتے ہیں سر. جی بولیں. طاہر عباس صاحب، ہمارے جسم کے اندر جو ویسٹیجیل آرگنز ہیں وہ ارتقاء کا ناقابل تردید ثبوت ہیں. ہمارا جسم ویسٹیجیل آرگنز کے بغیر پراپرلی فنکشن کر سکتا ہے. اگر ہمارا جسم ویسٹیجیل آرگنز کے بغیر پراپرلی فنکشن کر سکتا ہے تو اس ڈیزائنر کو ہمارے جسم کے اندر ویسٹیجیل آرگنز رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا اور چمپینزیز کا جو ڈی این اے ہے 97% سملیرٹی کے ساتھ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے ایک اسپیشل کریشن کے طور پر بنایا، لیکن پورے میملز کے اندر، اینیمل کنگڈم کے اندر جو بقیہ میملز ہیں ان کی جو ڈی این اے ہے ان کی ساخت 97-96% خود بخود کاپی کیسے ہو گئی طاہر صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ویسٹیجیل آرگنز کا جو آپ ہر دفعہ پیش کرتے ہیں اس کو بھی سائنس بیان کر چکی ہے، شاید آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ جو اپنا اپینڈکس ہے اس کے بھی فوائد ہیں. وہ مطلب انٹسٹائن میں جو فلورا، اس کے انفیکشن میں جو فلورا ہے اس کو، یا امیون سسٹم کے لیے وہ بہت بہتر ہے. یہ سائنس آہستہ آہستہ اس چیز کو مانتی رہے گی. سائنس کے تو اصول بدلتے رہتے ہیں نا. پہلے ان کے لیے ویسٹیجیل آرگنز تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، امیون سسٹم کے لیے بہت زبردست چیز ہے اپینڈکس. اچھا پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چمپینزی سے ہمارے کیوں مطلب ملتے جلتے ہیں. چمپینزی اور ہمارا مقدمہ بیسک چیز آپ میری بات سن لیجیے. بیسک چیز یہی ہے، اگر آپ ہمیں اس کے فوسلز بتا دیں، مثلا اگر ایوولوشن آج بھی ہو رہی ہے تو کرو میگنن یا ہومو سیپینز آج بھی موجود ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں سے ابھی تک نظام چل رہا ہے. وہ ایک پیچھے سنگل سیل سے آگے ابھی بھی چل رہی ہے، کام چل رہا ہے. پہلی بات یہ اس کے فوسل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو آج کے بھی چمپینزیز اور ہیومن میں فرق اتنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہیومن کا، اب میری بات سن لیں، ہماری ہیومن کے یہ جو کھوپڑی کے جو فورامن میگنم، یہ جو ایک سوراخ ہوتا ہے نا ہماری کھوپڑی کے اندر جس میں یہ آ رہی ہوتی ہے اپنا یہ ریڑھ کی ہڈی، آج بھی اس کا سوراخ سائڈ پہ ہے، ہمارا درمیان میں ہے. اس کا اتنے کروڑوں سالوں میں اس کا وہ سوراخ ابھی سیدھا نہیں ہوا کہ وہ سیدھے ہو کر چل سکے. وہ اسی وجہ سے ابھی بھی مطلب تھوڑا سا بینڈ ہو کر چلتے ہیں. تو آپ ہمیں اس کی گریجول جو ایوولوشن ہے اس کا ہمیں کچھ بتائیں نا، کہ ابھی بھی اگر ہو رہی ہے تو اس کے ابھی بھی شواہد موجود ہوں گے. اگر وہ مطلب کنورٹنگ ابھی بھی جاری ہے تو ہومو سیپین آج بھی موجود ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو بننا ہے. وہ تو مطلب اس ٹائم یہ تو نہیں ہے کہ انسان بن گیا ہومو سیپین بالکل ختم ہوگی، اس کے بعد اس کی جڑ ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ گریجول نظام اگر ایسے ہی چل رہا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہمیشہ سے چلنی ہی چاہیے اسی طریقے سے، کیونکہ ایک بلائنڈ پروسیس چل رہا ہے. وہ تو ایک فیکٹری ہے چل رہی ہے، وہ تو خام مال بھی بنا رہا ہے، خام مال سے آگے پھر صاف مال بن رہا ہے. تو خام مال تو پیچھے پڑا ہوگا نا ہمیشہ سے. فیکٹری جو چل رہی ہے تو اس کا خام مال کدھر ہے؟ طاہر عباس صاحب، میں نے آپ کو ٹوکا آپ کہیں بیچ میں؟ نہیں. اسی چیز کی میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. ہر پوڈ کاسٹ میں لڑائی کرتا ہوں. آرگیومنٹس کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کے آرگیومنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ میری بات کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. آپ فوراً دوست سے بیوی بن جاتے ہیں. مجھے میری اچھا بات اچھا ایک بات اور کیا ہے، ایک آخری بات. آپ اپنا آرگیومنٹ اچھا جب ایک آپ آخری ختم بات. کر لینا، نہیں اب میری باری ہے. طاہر عباس صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کچھ
دیر پہلے کیا بات کی تھی. ابھی آپ ایوولوشن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ابھی آپ ایوولوشن کو کے ناقد بنے ہوئے ہیں. 20 منٹ پہلے آپ یہ سر قرار میں دے نے رہے بلائنڈ پروسیس کہا ہے, میرے ٹائم میں نہیں بولنا, ایوولوشن کو میرے بلائنڈ ٹائم پہ پروسیس نہیں کہا ہے. بولنا, میرے ٹائم پہ نہیں بولنا, میرے ٹائم پہ سر نہیں آپ بولنا, میرے بارے میں کوئی میرے غلط ٹائم پہ بات نہیں کریں گے تو بولنا. میں جب بولوں گا نا کہ میں نے نہیں یہ میرے بات نہیں کی ہے. نہیں میرے ٹائم پہ نہیں بولنا, جب آپ کی باری آئے گی تب آپ میری بات کا آپ رد کیجئے گا. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایوولوشن جو ہے ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایوولوشن جو ہے ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایوولوشن کا فاسل ایویڈنس کدھر ہے. ایوولوشن جو ہے ابھی بھی اگر ہو رہا ہے تو ہمیں ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. الیگزینڈر فلیمنگ نے جب پینسلین ایجاد کی تھی تو وہ فرسٹ جنریشن اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کو کل کرنے کے اوپر قادر تھی, لیکن پچھلے 95 برسوں کے اندر جو بیکٹیریا کے اندر بیکٹیریل ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہے وہ ایوولوشن کا ناقابل تردید ثبوت ہے. ایوولوشن کو ملٹی سیلولر آرگینزمز کے لیول پر ہونے کے لیے ملینز آف ایئرز درکار ہوتے ہیں, جو ملینز آف ایئرز نہ آپ کے پاس ہیں نہ میرے پاس ہیں. 2020 میں جو کرونا وائرس جو ہے اس نے اپنی ساخت کو جس طرح تیزی سے تبدیل کیا تھا کرونا ویکسین کے خلاف, وہ بھی ایک ایوولوشن کا ناقابل تردید ثبوت ہے. طاہر عباس صاحب, تو ایوولوشن کو تھوڑی دیر پہلے آپ ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس کہہ رہے تھے, پھر آپ مجھے اپینڈکس کے فائدے گنوا رہے تھے کہ اس کے اندر یوزفل بیکٹیریا ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی بھی شخص کے اندر اپینڈکس کا آپریشن کر کے اس کا اپینڈکس نکال دیا جائے تو وہ ایک پراپر ہیلدی ہیومن بینگ کی طرح فنکشن کر جی سکتا ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اپینڈکس ایک ویسٹیجیل آرگن ہے اور غلط گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ تو صحیح ٹائم اس طرح تو پھر بتاتی ہے. طاہر تو عباس اس صاحب, طرح یہ میرا فائنل تو آرگیومنٹ اس تھا. طرح تو پھر نہیں اووری. طاہر صاحب میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, یہ میرا فائنل آرگیومنٹ تھا, اور اس کے بعد آپ جو بھی آرگیومنٹ دیں گے میں اس کے اوپر کوئی بات کیے بغیر اس پوڈ کاسٹ کو ختم کر دوں گا. اوور ٹو یو. جی طاہر صاحب, جب آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر میرا تو کوئی تو پھر کچھ بھی میرا نہیں ہے, فائنل پھر جواب میں ہوگا کیا وہ, بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد وہ میرا فائنل جواب ہوگا. میں 11 منٹ اوپر ہو چکا ہوں. اگر آپ اپینڈکس ایک منٹ, اچھا ایک منٹ ٹھہریں, اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپینڈکس کو نکال دے تو انسان یہ بالکل پراپر زندہ رہ سکتا ہے, اس وجہ سے یہ بالکل مطلب فضول چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا تولیدی نظام ہے وہ بھی فضول چیز ہے, اس کو بھی نکال دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, انسان مرتا تو نہیں ہے. آپ اووریز نکال دیں, آپ مطلب وومن سے تولیدی نظام ختم کر دیں پھر بھی چلتا ہے, اس کا مطلب وہ ویسٹیجیل آرگن ہے. یہ آپ کا آرگیومنٹ ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس نظام کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے وہ ویسٹیجیل ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو زندہ تو انسان تولیدی نظام کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. تولیدی نظام کے بغیر انسان ریپروڈیوس نہیں کر سکتا ہے. زندہ تو رہ سکتا ہے نا سر. جی بالکل زندہ رہ سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو مطلب اپینڈکس ہے اس کے ذریعے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہو, لیکن وہ بھی فائدہ مند ہو. اگر نکال دیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا, آپ کو نہیں پتا ہو کہ اس کو نکال دینے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو سسٹم میں خرابی پیدا ہو جائے, مطلب اس کی موجودگی میں وہ خرابی نہ ہو لیکن نکالنے سے ہو جائے, لیکن بہرحال انسان اس کو نکالنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. آپ نے کہا کہ جس کو نکالنے کے بعد انسان زندہ رہے وہ ویسٹیجیل آرگن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو تو یہ ہو گیا آپ کا جواب. اب آپ کے نزدیک انسان کی عورت کی اووریز ویسٹیجیل آرگن ہے؟ بقول آپ نے کہا کہ جو ویسٹیجیل جس کو نکال کے انسان پراپر زندگی گزار سکتا ہے وہ ویسٹیجیل آرگن ہوتے ہیں. تو آپ پراپر زندگی گزارنے میں ریپروڈکشن کو کوئی کردار نہیں دیتے ہیں. آپ نے زندہ رہنے کی بات کی ہے, انسان اس کے پراپر بعد بھی زندگی زندہ بسر رہ کرنے کی سکتا ہے. بات کی ہے. پراپر اپنی زندگی تو پراپر جس سے سر آپ کی پراپر روٹین زندگی پر کوئی اثر. طاہر عباس صاحب, طاہر جب عباس صاحب, انسان, یہی اچھا روک لیتے میری ہیں. بات سنیں. طاہر صاحب میں میرے پاس جی طاہر صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں بڑے آرام ٹھیک سے, ہو گیا. لوگ بھی سن رہے ہیں کہ اووریز جو ہیں وہ ویسٹیجیل آرگن نہیں ہے. اووریز ہیومن سروائیول کے لیے جی اسینشیل ہیں. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ اووریز کے ویسٹیجیل بغیر آرگن نہیں ہے, سروائیو لیکن نہیں اس کر کے بغیر سکتی ہیں, انسان لیکن ہیومینٹی ہاں یہ ویسٹیجیل چیز ہے, آرگنز لیکن کے زندہ بغیر رہ سکتے ہیں. اس کے بغیر سروائیو کر سکتی ہے. اس کو یہاں پر جی جی پاز کیجئے, بقیہ ڈسکشن اگلی گفتگو میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. طاہر عباس صاحب. ٹھیک ہے, اوکے. طاہر عباس صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سٹریم کے آخر میں بلیک پنک کا, کول کشمیری کا اور فیکٹ چیکر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی سٹریم کو انجوائے کیا. اور فیکٹ چیکر, آپ کی جو فرمائش ہے وہ میں اگلی سٹریم پر ضرور پوری کروں گا.